नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन व अज़ीज़ तालिबान हक़, हमारा एक सिलसिला है हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल महजूब के मज़ामीन को बयान करने का। इस सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मलामत पर। अपनी किताब में हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले मलामत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि मलामत ये है कि ऐसा काम किया जाए जो आम लोगों को पसंद ना आए, इस वजह से वो लोग इस बंदे से हट जाएं और इसको खालिस इबादत करने का एक मौका मिल जाए। ये मलामत है। आप फरमाते हैं कि जब बंदा लोगों से जुदा हो जाएगा और इसको अकेला टाइम मिल जाएगा तो ये सही तरीके से इबादत कर पाएगा और इसको अल्लाह ताला का कुर्ब भी नसीब होगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के करीब जाने का इससे बेहतर और कोई भी तरीका नहीं है। यानी सिलसिले मलामत इसके सिवा और कोई बेहतर ऐसा तरीका नहीं है जिससे बंदा लोगों से जान छुड़ाकर अल्लाह ताला की इबादत में ख़ास मा हो जाए और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर ले। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदे के अंदर गुरूर पैदा हो जाए, जब बंदे के अंदर नुमाइश पैदा हो जाए, यानी बंदा कोई ऐसा अच्छा काम करे, लोग उसको सराहने लग जाएं, लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाएं, ये मशहूर होना शुरू हो जाए, तो वो फिर बंदा उतना अल्लाह ताला की ज़ात बरक़ात से दूर होता जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए तो वो ऐसे काम करे जिससे लोग इससे थोड़ा पीछे रहें, हट के रहें, तो इसको टाइम मिलता रहेगा। सिलसिले मलामत में जिन बुज़ुर्गान दीन ने ऐसे काम किए जिससे लोग उनसे हट गए और उनको इबादत का ज़्यादा मौका मिल गया, उनके दो चार वाक़यात हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाए हैं। उनमें से एक बुज़ुर्ग हैं अबू ताहिर। आप अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि अबू ताहिर ने अपने मुरीद को ये समझाया कि जब हम नुमाइश का कोई काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वाह पैदा होती है, तो वो वाह फिर क्या है? यानी लोग जो हमारे सामने झुकते हैं, हमारी ताज़ीम करते हैं, तो वो क्या है, और वो जो लोग हमारी गिले शिकवे करते हैं तो वो क्या है? इसकी हकीकत समझाने के लिए एक वाक़या बयान फरमाया कि अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद के साथ किसी गधे पर किसी बाज़ार से गुज़र रहे थे और गधे की लजाम जो है वो मुरीद के हाथ में थी। बाज़ार से जैसे गुज़रे तो एक शख्स ने देखकर उसने कहा कि ये दरवेश थोड़ी हैं, ये तो ज़ंदीक हैं। तो जो मुरीद था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने उसको कम बेश जो भी बोलना था उस बंदे को कह दिया। तो पीर साहब को वो बात अच्छी नहीं लगी। तो पीर साहब ने कहा ये मैं आपको समझाता हूँ, अब चलते हैं हम आस्ताने पर अपनी बैठक पर। जब बैठक पर आए तो वहाँ अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने एक संदूकचा उठा के अपने मुरीद को दिया। उसको कहा कि इसको खोलो, इसके अंदर जो खतूत हैं उनको पढ़ो। तो उस मुरीद ने जो खतूत उठाए, उनके जो शुरुआती अल्फाज थे उसमें अपने पीर को मुखातिब होते हुए करते हुए किसी ने लिखा शेखुल इस्लाम, किसी ने लिखा रहबर शरीयत, किसी ने लिखा पीर तरीक़त, किसने कहा बाकमाल शख्सियत, किसने कहा वासिल बिल्लाह, किसने कहा जाहिद, किसी ने कहा मुत्तकी, किसने कहा परहेज़गार। ये हर किसी ने अपने तरीके से एक अकीदत का इजहार किया। तो अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह उसको समझाते हैं कि भाई देखो, ये काम है अकीदत का, और हमारा जो नफ्स है
جب ایسے الفاظ سنتا ہے تو اس کے اندر مغروری آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے شاید میں اسی مرتبے پر ہوں۔ اور دوسری طرف دیکھی جائے تو یہ الفاظ ہر کوئی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، یعنی جو شخص مجھے جتنا سمجھتا تھا اس نے اس کا اظہار کر دیا، تو جب ہم بازار سے گزرے تو اس شخص کا عقیدہ یہی تھا ہمارے متعلق زندیقی والا، تو اس نے ہمیں زندیق کہہ کر پکارا، تو کسی نے ہمیں شیخ الاسلام کہہ کر پکارا، کسی نے ہمیں زندیق پکارا، تو وہ اس کا اپنا اندر کا عقیدہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے حال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ ایک شخص کو ایک شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، پیر طریقت کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو زندیق کہہ رہا ہے، ان دونوں تعریفات کا میرے حال کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور آپ کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا اپنا حال ہے، میرا حال نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ پیر اس کو اس کا اپنا آئینہ دکھا رہا ہے، یعنی پیر کو دیکھ کر اگر برا آدمی ہے تو اس کو پیر برا لگ رہا ہے، اگر وہ اچھا آدمی ہے تو اس کو وہ پیر اچھا لگ رہا ہے، تو یہ وہی واقعہ ہے، آپ کو غصہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اس نے اپنے کی اصلاح کی اور فرمایا کہ ہم لوگ ملامتی ہیں، ہمیں تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے نزدیک وہ جس نے زندیق لفظ بولا وہ بہتر ہے کہ اس کے کہنے سے ہمارے اندر اکڑ پیدا نہیں ہوگی، غرور پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے دل کی مراد کبھی پوری ہوئی؟ تو اس نے 2-4 واقعے سنائے کہ مجھے ان واقعات پر جو ہے میری دل کی مراد پوری ہوئی، یعنی میں جو روحانی وہ سرور اور مقام چاہتا تھا وہ مجھے ملا، اس کو دل کی مراد کہتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی کشتی میں سوار ہو کر کسی دریا سے گزر رہا تھا، تو وہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے، تو انہوں نے میرا حلیہ دیکھ کر، میرا لباس دیکھ کر تنقید کرنا شروع کر دی، تو میں نے اپنے نفس کو کہا کہ تیری اصلیت یہی ہے، اس لیے تو یہ وہ لوگ پہچان کر کہہ رہے ہیں۔ ایک مسخرہ تھا، اس نے میرے ساتھ مسخری شروع کی اور بار بار مجھے چھو رہا تھا، بار بار مجھے کھینچ رہا تھا، یعنی میرے ساتھ وہ مذاق ہو رہا تھا، تو جیسے جیسے مذاق ہو رہا تھا تو میرے نفس کے اندر وہ اس کو بے عزتی محسوس ہونے لگی، تو میں نے کہا نفس سے کہ یہ تیری بے عزتی ہو رہی ہے، یہ صحیح ہے کیونکہ تو خدا کا نافرمان ہے۔ جب وہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر وہ روحانی سکون آ گیا جو میں چاہتا تھا۔ اس طرح ایک اور بھی واقعہ انہوں نے بیان فرمایا۔ تو اصل میں بزرگان دین کا جو طریقہ کار رہا ہے، جو ملامتی سلسلے کے درویش گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھتے تھے کہ جب بندے کے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ملامت یا سلسلے کا سبق پڑھاتے تھے۔ ہمارے پیر و مرشد فقیر سائیں ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ، اب اس وقت ہم ان کی مزار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے پیر و مرشد کو بھی ملامت یا سلسلے کی خلافت نصیب تھی، ان کو خلافت عطا کی ہوئی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب کسی بھی ہمارے پیر بھائی میں یعنی سائیں کے مرید میں مغروری پیدا ہوتی تھی تو آپ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے ساتھ جب بھی ملو تو اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے ملو، عاجزی نیازی کے ساتھ ملو، سب کو عزت دو، سب کو آپ خود سے بہتر سمجھ کر اس کو جھک کے ملو۔ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر سے مغروری نکالا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کسی مرید کے اندر سے گناہ چھوڑ نہیں سکتا تھا وہ مرید، تو اس کو بھی سلسلے ملامتیہ کا سبق پڑھا کر اس سے جو وہ گناہ نکالا کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر تھا، ہمارا دوست ہے، تو اس نے کسی گناہ کے لیے کوئی ٹائم مینجمنٹ کیا، کوئی پروگرام سیٹ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایک دن پہلے ہمارے پیر و مرشد کریم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ قبلہ ہم نے کل کوئی کسی گناہ کا پروگرام کیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں برا ہے لیکن میں اپنے طبع پر قابو نہیں پا رہا، میری اصلاح فرمائے۔ وہ بیٹھ گیا،
تو آپ نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے، یہ حال کے اوپر اس کی حاوی ہو جاتی ہے، یہ انسان کا حال نیچے ہو جاتا ہے، روحانی قوت کم ہو جاتی ہے، نفسانی قوت بڑھ جاتی ہے، بہت سمجھایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ قبلہ میں سب بات کو سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کا مرید ہوں، میں نے آپ کی صحبت سے سیکھا ہے، لیکن میں فطرتاً اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس کا حل نکالیں کوئی نہ کوئی۔ اب دیکھیں ظاہر میں اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا، یعنی ظاہر میں آپ نے اس کو ظاہری تعلیمات کے حوالے سے اس کی رہنمائی فرمائی، لیکن اس کا حل پھر بھی نہیں نکلا۔ آپ جب نگاہ دوڑائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، لیکن فطرت پر وہ حاوی نہیں ہے، اس کا نفس اس کے اوپر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ اس کا حل واحد ملامت یا سلسلے میں، باقی سلسلوں میں نہیں ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل اس طرح فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، اپنے سر کے بال منڈوا دو، اپنے یہ بھویں جو ہے یہ بھی منڈوا دو، مونچھیں منڈوا دو، داڑھی منڈوا دو، بالکل ٹنڈا بن کر اسی محفل میں جاؤ جس میں تمہارا پروگرام سیٹل کیا ہوا ہے، جو تم نے پروگرام مینیج کیا ہوا ہے دوستوں نے، اس پروگرام میں اسی صورت میں جاؤ۔ تو اس نے سمجھا کہ مرشد کا امر ہے کرنا ہے، اس نے کیا کیا، سارے بال منڈوا لیے، بالکل ایک گدرے کی طرح، تربوز کی طرح بن گیا۔ وہ پھر اس محفل میں جہاں یہ ٹھاٹ باٹ سے جایا کرتا تھا، بڑی ڈریسز پہن کر جایا کرتا تھا، پھر وہ ایسے جو ہے تربوز بن کر گیا، تو سب لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو محفل سے باہر پھینک دیا۔ تو اس کے اندر بڑی ملامت پیدا ہوئی۔ پھر ہم نے دوسرے دن اس کو خود دیکھا اپنے پیر و مرشد کی محفل میں، اور عرض کرنے لگا کہ قبلہ اب میرے اندر سے بڑی ملامت پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، میں خود کو پتہ نہیں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا اس بات کو ایک جگہ پہ رکھو، لیکن یہ بتاؤ کہ گناہ سے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے، جس کی نظر میں تم ویلیو رکھتے تھے ان کے سامنے اب تیری ویلیو ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے عرض کیا کہ قبلہ اب ان لوگوں نے تو مجھے باہر دھکیل دیا، تو آپ نے فرمایا تیری جان چھوٹ گئی، اب ذکر فکر کی طرف توجہ دو۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کا واقعی روحانی حال بلند ہو گیا۔ تو بزرگان دین جو ہیں، جو ملامتیہ سلسلے کے ہیں، وہ ہمارے اندر جو نفس شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ ملامتیہ سلسلے کے اسباب ان پر وارد کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس گناہ سے بھی بچ جاتے تھے اور اس کا روحانی مقام بھی بلند ہو جاتا۔ جب دیکھتے تھے کہ اس کے اندر مغروری آ گئی ہے تو اس مغروری کو بھی عز و نیازی کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے۔ یہی ملامتی سلسلہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ملامتی سلسلوں کو اپنایا۔ جب ملامتی سلسلے کو اپنایا، اس میں داخل ہوئے اور ظاہری ٹھاٹ باٹ عزت سب کو چھوڑ دیا، تب جا کے ان کو منزل ملی۔ انسان کے اندر جب مغروری ختم نہ ہو، گناہ جب اس سے ختم نہ ہو، یعنی وہ اپنی فطرت پر قابو نہ پا سکتا ہو، تو اس صورت میں اگر ملامتی سلسلے کو اپناتا ہے تو بالکل وہ اپنی جان چھڑا جائے گا اور روحانی وہ مرتبہ حاصل کر لے گا۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے اندر نمائش کو ختم کرنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر مخلوق سے دور رہو گے اس قدر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل آئے گا، اور اس کا طریقہ کار ملامتیہ ہے۔ تو ملامتیہ جو سلسلہ ہے، اس کے بانی کا تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سلسلے کے بانی کون ہیں، لیکن جو اکابر اولیاء کرام ہیں ان میں ہمارے سندھ کے قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب میں ہیں مادھو لال حسین مادھو لال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح اور بھی بزرگان دین ہیں، ان کے مرشد ہیں شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سارے ملامتیہ سلسلے کے تھے، اور ملامتیہ سلسلہ یہ ہے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو ایسا رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھنچے ہوئے کم آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں،
اسی وجہ سے ان کو بہت ٹائم مل جاتا ہے عبادت کرنے کا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں۔ یہ ملامت سلسلہ ہے۔ ملامت سلسلے میں پھر بگاڑ بھی آیا، نشے لوگ بھی آ گئے، ان کو آپ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے ملامت یا سلسلہ ایک ڈائریکٹ سلسلہ ہے، جس میں جو کیا کہتے ہیں مشقتیں ہیں بہت کم ہیں، مشقتیں بہت کم ہیں، عبادت کے مزے بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں تھوڑی بہت ملامت یا سلسلے کی معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ملامت یا سلسلہ برا نہیں ہے، بالکل کامیاب سلسلہ ہے۔ جو بزرگان دین اس سلسلے میں رہے ہیں انہوں نے منزل حاصل کی، خود بھی اپنے مریدین کو بھی اس منزل پر پہنچایا، اور آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے بزرگان دین کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔